फोकस करें कि क्या हम कंपैरिजन तो नहीं कर रहे अपने बच्चों का या हम अपने सिबलिंग्स का, या हम फेवरेटिज्म का शिकार तो नहीं हो गए कि हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा बेहतर है। मैं अपने ब्रेन को जो अल्फाज दूंगी या मैं अपने बच्चे के ब्रेन को जो अल्फाज दूंगी, उन्हीं अल्फाज को के अकॉर्डिंग वो अपने पैटर्न्स को डेवलप करेगा। उसको पनिश के तौर पे डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बजाय हमारा एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। फिर लास्ट मोमेंट पे हमें कुछ समझ नहीं आता और हम क्या करते हैं, पैनिक होकर जॉटिक होकर हम बच्चे को थ्रेट करते हैं और बच्चे के साथ फेयर बेस्ड पेरेंटिंग शुरू कर देते हैं। एक्सेसिव जो कंट्रोल है, हम अपने बच्चे की फ्रीडम ऑफ चॉइस के अंदर उसको स्ट्रिक्ट रखते हैं। हम उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस देते ही नहीं है। नहीं, सूरज रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ना तुम एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, ना ही बुरे नाम रखो। या दुआ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो डू नॉट ऑप्रेस द ऑर्फन एंड डू नॉट रिपेल द वन हु आस्क। आप सोचें कि हमारे लिए कुरान में जगह जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल के निशानियां बयान की हैं, और हम इनसे लेसन लेने के बजाय हम बस कुरान को पढ़ते हैं, हम कुरान को सीखते नहीं हैं। कोशिश ये करनी है कि अगर कोई मेंटली अब्यूज करने में लगा हुआ है या वर्बली अब्यूज कर रहा है, तो आपका बच्चा उसको इग्नोर करे और चला जाए। लेकिन अगर कोई फिजिकली अब्यूज करना चाह रहा है, तो नोबडी हैज द राइट टू टच यू। सो दिस इज द वे वी नीड टू टीच आवर किड्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर है। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इमोशनल अब्यूज़। इफ़ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या समझते हैं कि क्या होता है इमोशनल अब्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ऐड कर लूँ? या श्योर। जी। मेरे ख्याल से इमोशनल अब्यूज ये है कि अगले बंदे को कोई भी नेक्स्ट पर्सन कोई भी रिश्ता वो हो सकता है, उसे जब एक चीज का पता है जिसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है, या उसी काम को अगर वो करे, या आप पर कोई ऐसा काम मुसल्लत किया जाए जो आप अपनी खुशी से नहीं करना चाहते, और आप के बारे में ऐसी बातें की जाएं जो आपके मतलब गिरा गुजरेंगी आप पर, तो ये सब इमोशनल अब्यूज में आता है। जहाँ फिजिकली तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन आप ज़हनी तौर पे जो है वो सुकून में नहीं होते। ठीक है, यू आर राइट। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आती हैं। एनीवन जी एल्स? बस मैंने यही कहना था। ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स वांट टू ऐड अस्सलाम समथिंग? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, जी एम आई जी। ऑडिबल? या यस, ओके। जी जी, तो मेरे नजदीक इमोशनल अब्यूज यही है कि आप किसी को अंडर वैल्यू फील करवाएं, और उसको या फिर उसको कंट्रोल करने की, किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आती हैं, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि हम कि क्या समझते हैं हमारे नज़दीक इमोशनल अब्यूज़। सुमेरा, आर यू देयर? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है? अब अभी आना शुरू हुई है, पहले नहीं आ रही। अच्छा, ओके। जी जी, आ रही है। मैं अग्री करती हूँ आपसे, बट देयर आर मल्टीपल मोर थिंग्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन इमोशनल अब्यूज़। सो और कोई ऐड करना चाहेगा इसके अंदर, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि ये इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आती हैं। एनीवन एल्स? कोई और ऐड करेगा इसके अंदर?
جی وربلی تو کچھ کہا نہیں جائے مگر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنے جیسچر سے ایسے شو کیا جائے کہ یو آر ورتھ لیس، یہ بھی ایموشنل ابیوز میں آئے گا؟ جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اس کو میں ابھی آپ کو آپ لوگوں کو آئیڈیا دیتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی ایسی فیئر بیسڈ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ بیسکلی یہ پیرنٹنگ سیشن ہے، تو پیرنٹنگ سیشن ایز یو آل نو کہ یہ پیرنٹنگ سیشن ہے، تو ہم نے پہلے تو ایموشنل ابیوز کو جاننا ہے. اس کے بعد ہی ہم بچوں کے اوپر جائیں گے کہ ہم کس کس طریقے سے اپنے بچوں کو ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں. unless we know about what is basically what is the pattern of emotional abuse کہ جو ہم اس پیٹرن کو کرتے جا رہے ہوتے ہیں ریپیٹڈلی اپنی لائفس میں اپلائی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، پریکٹس کرتے جا رہے ہوتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جب آواز آنا بند ہو آپ پلیز مجھے بتا دیجیے گا. there might be some weak signals here. جزاک اللہ خیر. تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم یہ جان سکیں گے کہ ہم کون سے والے پیرنٹ ہیں جو بچوں کو اپنے بچوں کو ایموشنلی ابیوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو سیف رکھنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کو ہم نے ڈینجر میں ڈالا ہوا ہے. بیکاز جب بچہ فیل کرتا ہے نا کہ ہی از ایموشنلی ابیوزڈ، سو ہی فیلس ڈینجر، ٹھیک ہے. اور جب وہ ڈینجر میں ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا. تو جب تک ہم ایموشنل ابیوز ہونے والے پیٹرنس، بیہیویئرز اور ڈفرینٹ چیزوں کو نہیں جان سکیں گے، ہم نہیں فگر آؤٹ کر سکتے کہ ہماری کس کس چیز سے ہمارا بچہ ابیوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ what is emotional abuse. بیسکلی emotional abuse ہوتا کیا ہے، ہم نے اس چیز کو جاننا ہے کہ ایموشنل ابیوز ایک ایسا ریپیٹڈ پیٹرن ہوتا ہے. کس چیز کا پیٹرن ہوتا ہے؟ ورڈز کا، بیہیویئرس کا. ہم جو بھی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ جو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، اور نگلیکٹ دیٹ ڈیمیجز اے چائلڈس سیلف ورتھ، ایموشنل سیفٹی اینڈ آئیڈینٹی. اب یہ میں بچے کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بچے کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایموشنل ابیوز ہوتی کیا ہے. ایموشنل ابیوز کو جاننے کے بعد ہم یہ فگر آؤٹ کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں. بینگ اے نارمل اڈلٹ ہاؤ وی ڈو دا ایموشنل ابیوز ایچ ادر. ملٹیپل وی ہیو کپل آف ریلیشن شپس ہمارے بچوں کے علاوہ. ہم پیرنٹ بھی ہیں، ہم سبلنگ بھی ہیں، ہم بچے بھی ہیں کسی کے، ہم اولاد بھی ہیں کسی کی، اور ہمارے اور بھی بہت سے ریلیشن شپس ہیں، ہماری نیبرہڈ ہے، ہمارے ریلیٹیوز ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو کے اندر اپنی بیہیویئر کو فگر آؤٹ کر لیں، اگر ہم ان ریلیشن شپس کے اندر اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں ان ٹرمز آف گیٹنگ ٹو نو کہ یہ ایموشنل ابیوز ہے کہ نہیں، تو ہم ایزیلی یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایموشنل ابیوز ہونے سے کیسے بچائیں. اسپیشلی اپنے خود کے بیہیویئر سے، خود کے ورڈز سے، اپنے الفاظ اور اپنے جو ہماری عادات ہے. ہمارا بچہ اس سے ہراس ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارا بچہ اس سے ڈینجر فیل کر رہا ہے کہ نہیں، یہ بڑا ضروری ہے جاننا. بہت سے ہمارے ایسے ورڈز ہوتے ہیں، ہمارے ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جس کو ہم بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ انکانشیسلی ہماری ذات سے ہارم لے رہا ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایموشنلی ابیوز ہو رہا ہے ہماری طرف سے. تو یہ اس وجہ سے اس چیز کو ریکٹیفائی کرنے سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیسے اپنے بچے کو ایموشنلی اینڈ مینٹلی ابیوز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو ریپیٹڈ ڈیلی لائف میں ہمارے جو ریپیٹڈ پیٹرنز آف ورڈز ہیں، بیہیویئرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری عادات ہیں، ہماری سوچنے کا طریقہ ہے، ہمارا تھاٹ پیٹرن کیا ہے، دا وے وی تھنک، ٹھیک ہے، ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے سیلف ٹاک کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں.
میں اپنی ساس کے ساتھ کن الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں، میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ کن الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں، میں اپنی فرینڈس سرکل میں کن الفاظ کو یوز کرتی ہوں. بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے آواز کی. اوکے ویٹ اے منٹ، اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب کلیئر ہے آواز؟ اوکے بارک اللہ فیک. پلیز آپ مجھے فوراً سے نا بتا دیجیے گا کہ اگر آواز کا کوئی پرابلم ہو، یہاں پر سگنلز کا کچھ ایشو ہوا ہوا اس وجہ سے. اوکے تو میں یہ بتا رہی تھی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے یہ فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ میں کیسے سوچتی ہوں، میری سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے، میرا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، پورے دن کے اندر میری عادات ایسی کون سی ہیں جو ٹھیک ہیں اور جو ٹھیک نہیں ہیں، اپروپریٹ اور ان اپروپریٹ کا مجھے ڈفرینس معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے. جس بیہیویئر کو میں ایک نارمل بیہیویئر کنسیڈر کر رہی ہوں، مے بی کہ وہ نارمل نہ ہو. آئی نیڈ ٹو کریکٹ مائی سیلف. تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایموشنل ابیوز کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آتی ہیں. یعنی جیسے ابھی بہت سارے لوگوں نے دو تین طرح کی جو آئیڈیاز ہیں آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو بتائے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایموشنل ابیوز کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بٹ یہ بہت لمیٹڈ نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ جاننا اور وہ سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں ڈانٹ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو ڈانٹ رہی ہوں یا میں اپنے اسپاؤس سے جھگڑا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور یا پھر میں کسی سافٹ اسپوکن بندے یا اپنے سامنے ایک ایزی ٹارگٹ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہوں، پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کسی بھی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ موکری، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پہ طنز کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر شاؤٹ کرنا، یہ سب چیزیں ایموشنل ابیوز کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا، مس کمٹمنٹ کرنا، یہ ایموشنل ابیوز کے اندر آتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، کسی کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارنا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پیار سے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یا ہم مذاق میں کہتے ہیں تم کتنے ضدی ہو، تم کتنے سست ہو، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، تم نے برا مان لیا، تمہیں برا لگ گیا، پلیز ڈونٹ مائنڈ. ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں ایٹ ٹائمس. تو یہ سب چیزیں ایموشنل ابیوز کے اندر آتی ہیں. وہ کہیں نہ کہیں اس بندے یا بندی کے دماغ پہ جا کے ہٹ کرتی ہیں، جو دماغ کی فنکشننگ کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک سائلنٹ ابیوز کس کو کہتے ہیں، ہم کسی کو نگلیکٹ یا اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر ہمارا بچہ رو رہا ہے اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی ایموشنل نیڈس کے اوپر اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ہم اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں، یا ہم کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں، اینڈ ہی ریئلی نیڈ سم تھنگ، ہی ریئلی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ، اور ہم اس کو اگنور کر کے اپنا کام کر رہے ہیں، وی آر ناٹ رسپونڈنگ. اسی طرح کسی کی فیلنگ کو ڈسمس کرنا، یعنی ایک بچے کو غصہ آ رہا ہے یا ایک بچہ پین فیل کر رہا ہے اور میں اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہی، میں اس کی ایموشن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی، اس کی فیلنگ کو ڈسمس کر رہی ہوں، دس از آلسو اے کائنڈ آف ایموشنل ابیوز. لائک وائز کمپیریزن اور فیورٹزم بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی کے 3 بچے ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 2 ہیں. ٹھیک ہے، ہر کوئی اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، اور یہ انٹینشنلی نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں، یہ ان انٹینشنلی انکانشیسلی ہو رہی ہوتی ہیں. ماں یا باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ انکانشیسلی سبلنگ رائولری خود کریٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ان بٹوین. ان کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ ان سب بچوں میں سے کسی ایک بچے کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بچہ دونوں ماں باپ کو پیارا ہوتا ہے زیادہ. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے لیے ایک بچہ بیچ کا کوئی بچہ دوسرا یا تیسرا بچہ پیارا ہوتا ہے، اور باپ کے لیے سب سے چھوٹا یا سب سے بڑا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے
بہت خراب جو نتائج ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ایموشنل ابیوز ہے کہ دوسرے بچے ہرٹ ہوتے ہیں، یہ والے بچے جو ہیں ان کو ایک سینس آف کہنا چاہیے ڈومیننسی مل رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں طریقے کی چیزوں میں بچے کی تربیہ غلط ہو رہی ہوتی ہے۔ غلط نوٹس کے اوپر وہ سوچنا سیکھتا ہے، غلط چیزوں کو وہ آبزرو اور ازیوم کرنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ کیا ہم کمپیریزن تو نہیں کر رہے اپنے بچوں کا، یا ہم اپنے سبلنگس کا، یا ہم فیوریٹزم کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ ہم اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری بہن تم سے زیادہ بہتر ہے، لڑکیاں زیادہ رسپانسبل ہوتی ہیں، لڑکے کیئر لیس ہوتے ہیں۔ یہ جملہ تو خیر اٹس ویری کامن، میں نے بہت سنا ہے، بہت میں اپنے سراؤنڈنگ میں بہت سنتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ they are more responsible than boys, but I don't agree with that. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرہ کے اوپر ہر بچے کو سینس آف رسپانسبلٹی دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرہ کے اوپر ہر بچے کو پیدا کیا ہے، ہر بچے کے اندر ایک انڈیویجول اسکل ہے، انڈیویجول اس کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، اس کا ایک اپنا اورا ہے جس کو وہ کیری کرتا ہے بچہ، اور ہر بچہ ایک انڈیویجول اینٹی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک یونیک تھاٹ پیٹرن اور یونیک آئیڈیاز اور بیہیویئر کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ تو وی نیور سے کہ لڑکیاں آر مور رسپانسبل دین بوائز، تو یہ والی چیز جو ہے یہ بہت کامن ہے، بہت کامن ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ والی بات جب بوائز سنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اتنا زیادہ آپ کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ ایکسپریس کر رہے ہیں یا وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، بٹ وہ چیز ان کے مائنڈ میں جب وہ سنتے رہتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہی آ جاتے ہیں، ہاں میں تو رسپانسبل نہیں ہوں بینگ اے بوائے، سو وائی شوڈ آئی ایکٹ لائک اے رسپانسبل پرسن۔ So the way I give the words to my child's brain or myself, in the same way my brain or my child's brain would be developed. میں اپنے برین کو جو الفاظ دوں گی یا میں اپنے بچے کے برین کو جو الفاظ دوں گی، انہی الفاظ کو کے اکارڈنگ وہ اپنے پیٹرنس کو ڈیولپ کرے گا آٹومیٹکلی۔ دس از این آٹومیٹک پیٹرن آف تھنکنگ، آٹومیٹک پیٹرن آف بیہیویئر جو آپریشنل آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ یہ کوئی انٹینشنلی میں یا میرا بچہ اپنے برین کو ٹریٹ نہیں کرے گا یا ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہوتا ہے جو آپ کے الفاظ، آپ کی انرجی، کہ آپ کی either you have the positive energy or negative energy, each and every single thing would affect on your brain. So this is very crucial point کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر کام ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ اٹ کریٹس لائف لانگ انفیریورٹی اور رائیولری۔ یہ جو ہے نا یہ پھر آپ چاہ کے بھی آپ ان چیزوں کو انڈو نہیں کر سکیں گے۔ جب بچہ ٹینز میں انٹر ہو جاتا ہے اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ کہ جب آپ بچے کو، جب جو بہن بھائی آپس میں کمپیریزن اور فیوریٹزم کا شکار ہو کر ریز ہوتے ہیں، وہ ان کے لائف لانگ جو افیکٹس ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے اندر انفیریورٹی یا سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، یا پھر آپس کی رائیولری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی بانڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ فیئر بیسڈ پیرنٹنگ کے اندر، یعنی ایک پیرنٹ جو ہے وہ تھریٹننگ یا ابینڈنمنٹ بچے کے ساتھ کرتا ہے۔ دیر آر ملٹیپل ایگزامپلز وی وڈ ہیو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر جب ہم بچے کو پنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دس از آلسو اے پارٹ آف ایموشنل ابیوز۔ ہم تھریٹ کرتے ہیں اس کو، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے بابا تمہیں سزا دیں گے یا تم وہاں نہیں جا سکو گے۔ ہم کنڈیشنل کر سکتے ہیں چیزوں کو بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے، بٹ فیئر بیسڈ کنڈیشنلائزنگ جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہوتی۔ ہمیں فیئر بیسڈ پیٹرن کو چھوڑ کر بچے کے ساتھ ون ٹو ون ایک آئی کانٹیکٹ مینٹین کر کے، کمیونیکیٹ کر کے بچے کے ساتھ ہر چیز کو اسپیسیفکلی کلیئرٹی کے ساتھ اس کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس کو بھی آئیڈیا ہو کہ اس کی بھی کوئی ویلیو ہے، وہ بھی ایک اینٹی، اور میری ماں یا باپ جو ہے مجھے امپورٹنس دیتے ہیں، مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔
رسپیکٹ جب بچے کو دی جاتی ہے، بچے کے ساتھ جب افیکشن کے ساتھ بانڈنگ کریٹ کی جاتی ہے تو بچہ آٹومیٹکلی ڈسپلن کے اوپر آ جاتا ہے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کو تھریٹ کرتے ہیں، ہم بچے کو چیزوں سے ہٹاتے ہیں، ہم اس کو پنش کے طور پہ ڈفرینٹ کائنڈ آف کنڈیشنل چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بجائے ہمارا ایک فرینڈلی بیہیویئر ہونا چاہیے. بٹ اس فرینڈلی بیہیویئر کے اندر ہمیں بچے کو دو ٹوک الفاظ کے اندر باؤنڈری، لمٹس اور رولز اینڈ ریگولیشنز بتانے چاہیے. ہم بیفور ہینڈ ان کے اوپر کام نہیں کرتے اور پھر لاسٹ مومنٹ پہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا اور ہم کیا کرتے ہیں، پینک ہو کر، کیوٹک ہو کر ہم بچے کو تھریٹ کرتے ہیں اور بچے کے ساتھ فیئر بیسڈ پیرنٹنگ شروع کر دیتے ہیں. سو دس از این ایموشنل بلیک میلنگ جو ہم بچے کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت سے پیرنٹس کرتے ہیں ہم میں سے. اس کے علاوہ ایکسیس کنٹرول، ایکسیسو جو کنٹرول ہے، ہم اپنے بچے کی فریڈم آف چوائس کے اندر اس کو اسٹرک رکھتے ہیں. ہم اس کو فریڈم آف چوائس دیتے ہی نہیں ہے. نہیں تم یہ کپڑے پہن لو، نہیں یہ کلر کیوں نہیں پہن رہے، یہ بھی پہننا چاہیے، یہ چیز کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. ہم اس کو فریڈم آف چوائس نہیں دیتے. ہم اس کو اوپینینس دینے کی کمپٹنسی اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہونے دیتے. ہم اس سے اوپینینس لیتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ دینا بھی چاہتا ہے تو اسے منع کر دیتے. اس کے علاوہ ایک کانسٹنٹ مانیٹرنگ جو ہم کرتے ہیں، دس از آلسو پریویسی بریچ کرنا کہتے ہیں جس کو. یہ جو کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہوتی ہے، دس از آلسو پارٹ آف ایموشنل ابیوز. لائک مثال کے طور پر، فار انسٹنس، ایک اسپاؤس اپنے دوسرے اسپاؤس کی کو مانیٹر کرتا ہے، اس کے فون کو چیک کرتا ہے. دس از آلسو اے پارٹ آف ایموشنل ابیوز کہ آپ کو آپ کے پارٹنر کو آپ پر ٹرسٹ نہیں ہے. دس فیلنگ وڈ بی ڈیولپ ان یور ہیڈ کہ میرا اسپاؤس مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اس لیے ہی نیڈس ٹو چیک مائی فون. دس از اے پارٹ آف ایموشنل ابیوز. اگر آپ اپنے بہت سی مدرس کہتی ہیں کہ ہم اگر چیک نہیں کریں تو کیا کریں. آپ کا بچہ ٹینز میں جا چکا ہے، آپ نے اس کو فون اس کی ایج سے پہلے پرووائڈ کر دیا. آپ کا کام تھا کہ آپ اس کو فون 18 سال تک پرووائڈ کرتے اور اس سے پہلے اس کو پوری طرح ٹرین کرتے کہ آپ کا بچہ اس گیجٹ کو کے استعمال کو سمجھ سکے. اس کو پتہ ہو کہ اس گیجٹ سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اس گیجٹ میں پوری دنیا میں بند ہے، اس دنیا کو کھول کر اس سے نالج اور انفارمیشن کیسے گیدر کرنی ہے، اس گیجٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے، کمیونیکیشن اور کانٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. بٹ ہم بیفور ہینڈ جب بچے کو گیجٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں اور پھر وہ گیجٹ ظاہر ہے بچہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی باؤنڈری اور رولز اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں کنٹرول میں آتا. تو ہم اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا فون بھی چیک ہو. اور پھر مزے کی بات کہ اس کو پاسورڈ بھی نہیں رکھنے دیتے اور ہم بینگ اے پیرنٹ اس کو ریئلائز کرواتے ہیں. کیا ریئلائز کرواتے ہیں؟ انکانشیسلی بچہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ آئی ایم ناٹ self worthy person, I am not trustworthy person. That's why my parents are concerning to monitor myself. Each and every single thing I am going to do میری مانیٹر ہو رہی ہے، مجھے آبزرو کیا جا رہا ہے، مجھے انڈر آبزرویشن رکھا جا رہا ہے بیکاز مائی پیرنٹس آر ناٹ ایبل ٹو ٹرسٹ آن می. تو بچے کا سب سے پہلے کیا ٹرسٹ شیٹرڈ ہو گیا کہ بچہ جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اب تو میں اپنے پیرنٹس کے لیے ایک ٹرسٹ وردی پرسن نہیں رہا. دیٹس وائی مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو میں کوئی بات شیئر بھی نہیں کر سکتا. اب بچے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، باہر کچھ بھی ہوتا ہے، بچہ نہیں شیئر کرتا. وہ ہیزیٹیشن میں ہوتا ہے، وہ اس سوچ میں، اس فیلنگ میں ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اس کے علاوہ انویلڈ، جب ایموشنس کو ہم انویلیڈیٹ کرتے ہیں، انویلیڈیشن ہوتی ہے ہماری ایموشنس کی. لائک اگر بچہ سیڈ فیل کر رہا ہے، اگر بچے کو ڈر لگ رہا ہے، اگر بچہ غصے میں ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس بات پہ کوئی روتا ہے؟ اس بات پہ تو نہیں روتے، آپ تو بہت بہادر بچے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم اس کو ریئلائز کریں کہ آئی کین فیل یو، آئی کین فیل یور پین. مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ کو درد ہوا ہے، میں فیل کر سکتی ہوں. ہم فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ اس درد کو منیمائز کیسے کیا جائے.
لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم کیا کہتے ہیں, اتنا غصہ کیوں ہے, بند کرو ڈرامے بازی, کیوں اتنا غصہ کرتے ہو. یہ ساری چیزیں بچے کے اوپر بڑا رانگ افیکٹ ڈالتی ہیں. جیسے بہت سے ٹیچرز بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا سوچتی رہتی ہو, یا تم کیا کر رہی ہو, اس طرح غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے, ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنا اچھی بات ہے. اور تمہاری اس طرح سے بچہ سوچتا ہے کہ میری فیلنگ غلط ہے, میں غلط ہوں. وہ اپنے آپ پر ڈاؤٹ شروع کر دیتا ہے, سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب بچہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی کانفیڈنٹلی نہ ہی ڈیسائسو بن سکتا ہے, نہ ڈیسیژن میک کر سکتا ہے, اور نہ ہی اپنی زندگی میں اوپینین بیسڈ چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے آئی ایم ناٹ سیلف وردی, آئی ایم ناٹ کیپیبل انف, اور میں یہ کام کروں گا تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اس کے علاوہ بچے کے تجربات کو, اگر بچہ کوئی چیز شیئر کرتا ہے, میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے, آئی ایم فیلنگ دس اینڈ دیٹ, تو ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. بہت بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو بتاتے ہیں ہاں یہ تمہارا ایکسپیرینس ہے, اور وی لرن تھرو دا ایکسپیرینسز. اور ہم بچے کو ڈفرینٹ کائنڈ آف ریئیکشنس کے اوپر بلیم کرتے ہیں. بچہ اگر پیرنٹس کے ساتھ مس بیہیو کر جاتا ہے تو اس کی ایموشنس کو سمجھنے کے بجائے ہم اس کو تھریٹننگ وے میں لے کر ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور بچے کے اوپر الزام لگاتے ہیں, اس کو ریئلائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ مسچیویس ہی از, وہ کتنا بدتمیز ہے کہ اس کو بالکل بھی تمیز نہیں ہے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے کی. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں دے لیڈس ٹو سیلف ڈاؤٹس اینڈ کنفیوژن. بچہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے, بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ اسے وہ کیا کرے. ایسی سچویشنز میں بچہ جھوٹ کی طرف جاتا ہے, وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. ایسی سچویشنز میں بچہ ہمیشہ ڈینجر میں رہتا ہے. جب بچے کا دماغ سیف فیل کرتا ہے تو بچے کا دماغ پراپرلی آپریشن کرتا ہے, پراپرلی فنکشننگ میں ہوتا ہے. لیکن جب بچہ کسی بھی سچویشن میں فیئر فیل کرتا ہے, ڈینجر فیل کرتا ہے, تو اس ڈینجر کو فیل کرنے کی وجہ سے بچہ سیلف ڈیفینس میں جو ہے نا کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کرنے کے لیے کیا بات کرے, کیا ٹرکس یوز کرے. اور اس چکر میں بچے کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ اس کو ڈانٹا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے, جب اس کے دماغ میں فیئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا آئی کیو لیول بلاک ہو جاتا ہے, آئی کیو ڈاؤن چلا جاتا ہے اس کا, اور اس کا لرننگ پروسیس رک جاتا ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اس چکر میں لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سیف کیسے فیل کروانا ہے. اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ اور ودرائنگ افیکشن ایز پنشمنٹ, یعنی پنشمنٹ ہم کیا پنشمنٹ میں کرتے ہیں کہ ہماری آواز تیز ہو جاتی ہے, ہماری سافٹ وائس کرخت آواز میں بدل جاتی ہے, ہمارے الفاظ جنٹل ورڈز ہونے کے بجائے ہمارے ورڈز ہارش اور کروڈ ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے بچے کو, یا پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں, بچے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ہم بچے کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کیوں ناراض ہیں, ہم بچے کو بتاتے نہیں ہیں کہ کہاں اس سے غلطی ہوئی ہے. اس کو غلطی کا احساس نہیں دلانا, بلکہ اس کو بتانا ہے کہ یہ چیز کسی سے بھی ہو سکتی ہے, صرف آپ اکیلے نہیں ہو, ہر انسان اس پروسیس سے گزرتا ہے. تو یہ جو پیرنٹنگ ایررز ہیں نا, یہ ہم کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو انٹینشنلی, انکانشیسلی, انڈائریکٹلی ایموشنلی ابیوز کرتے رہتے ہیں. آلدو کہ ہم ان کے ویل وشرز ہیں, ہم ان کے دشمن نہیں ہیں. دنیا میں کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کا دشمن نہیں ہوتا, مگر ہم سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں ہے ہمارے بچوں کا. اگر ہم بچوں کو ایموشنلی ابیوز کر رہے ہیں, انکانشیسلی سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر سوچتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر بچوں کے سامنے رول ماڈلنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہماری جو بیہیویئرز ہوتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپس کے رشتوں کو جانیں, جانچنے کی کوشش کریں, آبزرو کریں, اینالائز کریں. تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے, کہاں غلطی ہو رہی ہے. ہمارے بچے کے اندر اگر کوئی ان اپروپریٹ عادت ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے. اس کے علاوہ بچے کے ساتھ ہم جو بھی کوئی بھی ٹاسک
بچے کو دیتے ہیں یا چیلنج دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسے ایسے ٹاسک رکھ لیتے ہیں جو ڈویبل ہی نہیں ہوتے، اور جو چیز ڈویبل نہیں ہوگی جب وہ نہیں ہو پاتی تو ڈیفینیٹلی بچہ بھی اور آپ بھی ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچے سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، ہم وہاں جائیں گے۔ آپ ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھیں جو آپ کا بچہ ایزیلی پوری کر سکے، مگر آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں۔ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ایک بانڈ، ایک محبت اور افیکشن کا رشتہ انکنڈیشنل ہونا چاہیے۔ آپ کے بچے کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میں کچھ بھی کروں، غلط کروں صحیح کروں، بدتمیزی کروں شور کروں، کچھ بھی کروں، میں اپنے پیرنٹس کو پیارا ہوں، میں اپنے پیرنٹس کا بچہ ہوں، اور میرے پیرنٹس مجھے جج نہیں کرتے۔ آپ کے بچے کو یہ سینس آف فیلنگ آپ دلائیں گے، آپ کا بیہیویئر دلائے گا۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وی ایکسپیکٹ ایموشنل میچورٹی، اپنے بچوں سے ہم ایموشنل میچورٹی ایج سے پہلے ہی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلام کرو، آج تم نے سب کو سلام نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کوئی بات نہیں، آپ سلام کر لیں۔ آپ اب اگر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم نے سلام نہیں کیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں کتنی بار بتانا پڑے گا کہ تم بدتمیزی نہ کیا کرو، مہمان آتے ہیں تو تمیز سے رہا کرو۔ یہ سب بتانے کے بجائے اس کے ساتھ بیفور ہینڈ کمیونیکیٹ کریں، تھرو اسٹوری ٹیلنگ اس کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہم نے اپنے بچوں کو جب موریلٹی اور ایتھکس کے اوپر ایجوکیٹ کرنا ہے تو ہمیں خود کو پراپرلی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ ایٹریبیوٹس کیسے آؤٹ سورس کر سکتے ہیں جو ہمارا بچہ ہم سے لے رہا ہے۔ اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں، اگر میں ریگولر بیسس پہ اپنے بچے کو صبح اٹھ کر سلام کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے کہے بغیر سب کو سلام کرے گا، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ کسی بڑے کو کہہ دیں کہ آپ سلام کر لیں۔ ہمارے سامنے ہمارے ریلیٹیوز ہمارے بچوں کو ٹوک رہے ہوتے ہیں، بیٹا سلام کرنا چاہیے، آپ نے مجھے آج سلام نہیں کیا۔ تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ بچے کو بیفور ہینڈ یہ بتائیں کہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سلام میں جو بھی پہل کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا دیں گے، جزائے خیر دیں گے۔ تو جب آپ کے بچے سے آپ کے کوئی بھی ریلیٹیو یہ کہتے ہیں تو آپ کا بچہ ان کو ود ڈیو رسپیکٹ بتائے گا کہ کوئی بات نہیں، میں بھول گیا، لیکن اگر آپ سلام پہلے کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتے، آپ کو جزائے خیر ملتا۔ اس طرح کی چیزیں جب ہم بچوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے نے اس طرح بات کی ہے تو ریلیٹیوز برا مان جاتے ہیں کہ یہ اتنا بدتمیز بچہ ہے، اس طرح جواب دیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ بڑوں کے ساتھ بچوں کے سامنے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچہ یہ فیل کرے کہ ہی سیف۔ آپ اس کا فیور نہیں کر رہے بلکہ آپ نیوٹرل ہو کر بائسنس کے بغیر اپنے ریلیٹیو سے یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ تو ایتھکس اور مورالٹی کا تقاضا ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہم نے ایکولی ایک دوسرے کو رسپیکٹ بھی دینی ہے، اور کوئی بھی سلام کر سکتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ عمر انسان کو بڑا نہیں کرتی بلکہ انسان کی عادات و اطوار، انسان کی ایتھکس اور مورالٹی انسان کو بڑا کرتی ہیں اور بناتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہی چیزیں انسان کی بڑائی کا سبب بنیں گی۔ ہماری عمروں کا حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کریں گے کہ ماں باپ جو ہے ان کا درجہ بلند ہے تو بچوں کا درجہ چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بچوں کے ساتھ وہی ایکسپیکٹیشن رکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوری کر سکتے ہیں وداؤٹ بینگ ججمنٹل۔ ہم نے ججمنٹل ہو کر نہیں سوچنا، اور پھر پرفیکشنسٹ بھی نہیں ہونا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے 100% کلیئرٹی کے ساتھ، اس میں کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرائل اور ایرر کے بغیر تو آپ کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے۔ میں بھی نہیں سیکھ سکتی، آپ بھی نہیں سیکھ سکتے، جب تک ہم غلطیاں نہ کریں ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اس کی بہت زبردست اگزامپل ہم ایک چھوٹے سے بچے سے لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پاؤں پاؤں چلنا سیکھتا ہے وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا، وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے گرتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے گرتا ہے، تیسرا قدم اٹھاتا ہے گرتا ہے، چوتھا قدم اٹھاتا ہے گرتا ہے، ایونچولی وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، مگر وہ گرنے سے ڈرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چلتا جاتا ہے، ہمت نہیں ہارتا۔ اسی طرح جب بہت ساری ایسی مائیں بھی ہیں یا باپ بھی ہیں جو پیرنٹنگ کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کر دیتے ہیں
جیسے ابھی میں نے ایگزامپل دی کہ بچہ گرتا ہے، بہت سے پیرنٹس بچوں کو گرنے ہی نہیں دیتے، ارے نہیں 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 میرا بچہ گر جائے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، بچے کی گروتھ بہت سلو ہو جاتی ہے، بچہ دیر سے چلنا سیکھتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی ٹرائل اور ایرر ہی پر چلتی ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے سیکھ کر ہم بڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کھانا ایسے پکتا ہے، اچھا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، زندگی ایسے گزاری جاتی ہے، فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر پرفیکشن، جب ہم پرفیکشنسٹ ہو کر بچے کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بچہ نہ ہی پرفیکشن کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچ لیتا ہے کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے جج کر لیا ہے کہ میں تو یہ ہوں، تو بس اب میں یہی بن کے دکھاؤں گا. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. کرٹیسزم کرتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ کانسٹنٹلی، ہم اس کو غلطیاں اس کی بتاتے رہتے ہیں کہ اچھا تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے، اپریسیشن نہیں دیتے اس کو. یہ بڑا ضروری کام ہے کہ ہم اس بات کو پروڈکٹیولی کیسے ٹیکل کریں. ڈیفینیٹلی بچہ غلطیاں کر رہا ہے، اور اگر ہم اس کو گائیڈ نہیں کریں گے تو وہ اگلی بار بھی غلطی کرے گا. تو بچے کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے اس طریقے سے کہ یہ والا کام جو آپ نے کیا ہے، یا یہ جو بات آپ نے کی ہے، اس بات کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ہم اس بات کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اس کو 2-3 آپشنز دیں تاکہ وہ سوچے کہ اچھا یہاں یہ والی چیز کو اس طرح سے پرفیکٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کام جو میں نے کیا ہے اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا، یہ مور بیٹر طریقے سے، مور اور اچھے طریقے سے یہ اس کا رزلٹ میرے سامنے آتا. تو بچے کو آپ نے تعریف نہیں کرنی، بچے کی تعریف نہیں کرنی، ارے تم کتنے اچھے ہو، تمہارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا اچھا بنایا ہے. اس کے بجائے آپ نے اس کے کام کی تعریف کرنی ہے. کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ جو ہے اس نے صفائی کی ہے تو آپ کہیں گی کہ میں نوٹس کر رہی ہوں کہ تم کتنی لگن سے صفائی کرنے لگے ہو، میں نوٹس کر رہی ہوں کہ تمہارے اندر ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے، تم جو بھی کام تمہارے ذمہ لگایا جاتا ہے یا تمہاری جو بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے تم اس کو بڑا امپورٹنس دیتے ہو اور بڑا دل سے اس کام کو کرتے ہو. میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے ہر چیز کو بڑی ترتیب سے لگایا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے کپڑے سے ڈسٹ کی ہر کونے سے ڈسٹ کو صاف کر دیا ہے. اس طرح کی جو پروسیس ہوتا ہے نا، اس پروسیس سے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنا امپروو کیا ہے اور مجھے مزید کتنا امپروو کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگلی دفعہ آپ کو یاد بھی نہیں دلانا پڑتا، اور بچہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہا ہوتا ہے اپنے اسی ٹائم پر جس ٹائم پر اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہوتی ہے. یوزلی ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ کر لو وہ کر لو، مجھے تو پیچھے پڑنا پڑتا ہے بچے کے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کام کرنے سے بدک جاتے ہیں اور پھر ان کا دل بھی نہیں کرتا، زبردستی کرتے ہیں اور پھر جان چھڑاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ہم نے بچوں کو شیم نہیں کرنا، شیمنگ یوزنگ دین کے دیکھو تم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم ان کو گلٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے. تو ایک وقت آتا ہے بچہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر وقت ناراض ہی رہتے ہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کو منانے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان سے تو صرف ڈرنا ہی چاہیے. یعنی ہم بچے کو اللہ سے اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کے قریب بھی نہیں جاتا، نہ اس کو جان پاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان ریمائنڈرز کو اپنے دماغ میں رکھیں، کیونکہ یہ وہ زخم ہے، یہ وہ بچپن کے زخم ہے جو ہمارے بچوں کے بڑھاپے تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ not at all abuse leaves bruises, some lives in the heart. یعنی آپ نے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ان بروزز پہ کام کرنا ہے جو بروزز آپ کے اندر موجود ہیں. اس وقت ہماری آپ کی جو تربیہ کے اندر جو بروزز لگائے گئے ہیں، جو زخم لگائے گئے ہیں، جو ایموشنلی ابیوز ہم نے فیس کیا ہے اپنے بچپن میں، اپنے پیرنٹس کے ہاتھوں نہیں، بہت سے بچے جو اپنے ریلیٹیوز، اپنے کزنز کے ہاتھوں بلی ہوتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے ہاتھوں بلی ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کچھ بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو لانگ لاسٹنگ رہتی ہیں. ان کے افیکٹس آپ کے بچے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، ان کے افیکٹس آپ کے بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی پرسنالٹی خراب کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر سوچا جائے، سمجھا جائے اور بات کی جائے.
اب ہم اس کو جو ہے نا وہ دینی پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں کہ ایموشنل ابیوز بیسکلی ہمارا اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام ڈز ناٹ الاؤ ہارم ایون تھرو ورڈس، ٹھیک ہے۔ ہمیں سب کو معلوم ہے سورہ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی سخت طریقے سے ہمیں انفارم کر دیا ہے، کتنی ساری وہاں پر نصیحتیں دی ہوئی ہیں اس واحد صورت کے اندر۔ اور بھی جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے، مگر آپ دیکھیں سورہ حجرات میں ہمیں لفظوں کا چناؤ بہترین طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں لینینٹ ہو کر چلنا ہے، ہمیں اور یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آپس کے تعلقات کی بات ہے، نارمل انسانوں کی بات ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ حجرات میں کہتے ہیں کہ ہمیں طنز نہیں کرنا ہے ایک دوسرے پہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا وے آف ٹاکنگ ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری 4 باتوں میں سے 2 باتیں سامنے والے کو ہرٹ کر جاتی ہیں، اس کا دل دکھا جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ہم اتنا یوز ٹو ہو چکے ہیں اس طرح کے وے آف ٹاکنگ کو۔ آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنی موکری کائنڈ آف جو ہے وہ ہیومر شیئر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی ولگر جوکس شیئر کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو گھروں میں ڈسکس کر کے ایک دوسرے کے اوپر اپلائی کر کے ایک دوسرے کے نام رکھ کر ڈسکس کیا جاتا ہے اور ہنسا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو مذاق تھا، یہ تو مذاق ہے۔ بٹ یہ مذاق نہیں بلکہ اس کی سخت پکڑ ہے۔ ہمارا ایک ایک لفظ، ہمارا ایک ایک ایکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کتاب میں درج کر رہے، وہ کتاب جو ہمیں قیامت کے دن تھمائی جائے گی، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا حرکتیں دنیا میں کی ہیں، چاہے وہ اکیلے میں کی ہوں یا پبلک میں کی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی، اور جب ہم اس سے انکار کریں گے تو پھر ہمارے باڈی پارٹس بولیں گے۔ ایون میرے دماغ میں کیا فطور چل رہا ہے، میرے دماغ میں کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا سازش چل رہی ہے، میرے دل میں کیا بدنیتی چل رہی ہے، میرا دل گواہی دے گا، میرا دماغ بولے گا، میرا ہاتھ، میرا کان، میری آنکھ، میری ٹانگ، میرا پاؤں، میرا جسم کا ہر آرگن بولے گا، اور وہ گواہی دے گا کہ میں کتنی بدنیت تھی، یا میری نیت کتنی صاف تھی۔ تو یہ بڑا ضروری کام ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر منہ سے نکالیں، ہم اپنے ایکشنز کو اینالائز کرتے رہیں کہ ہمارے ایکشنز سے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے بیہیویئر سے ہمارے بچے سلامت رہیں، ہر دوسرا انسان سلامت رہے، اس کی ایگو، اس کی عزت، اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو، ورنہ ہماری بہت پکڑ ہے۔ اور یہ جو زبان، تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہمارے پورے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس زبان کی وجہ سے بہت لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی درست بات کیا کرو۔ ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط باتیں کر جاتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 لوگوں کے درمیان جب پیچ اپ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم فیورٹزم یوز کرتے ہیں، ہم اپنے دوست کا فیور کرتے ہیں، ہمارے بیہیویئر میں بائسنس آ جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پیرنٹنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے آپس کے تعلقات کو، اپنے آپس کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم جا کے اچھی پیرنٹنگ کرنے کے قابل ہوں گے۔ ادروائز اگر میرے اندر لوپ ہولز ہیں، میرے کیریکٹر کے اندر لوز کہنا چاہیے لوز چیزیں انکلوڈ ہیں جو میرے بچے کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی کوشش کے مل رہی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ مجھ میں، وہ میرے کیریکٹر کی وہ کمزوریاں دیکھ رہا ہے، ان کمزوریوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے سامنے میں ہی دنیا ہوں، میرے اندر ہی وہ دنیا دیکھ رہا ہے کہ دنیا کو ایسے رکھنا ہے، دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کروں، اور اپنے بچے کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں۔ سورہ حجرات کی میں بات کر رہی تھی، سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، نہ ہی برے نام رکھو،
اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو لیبل کر دیتے ہیں، بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں، بچوں کو شرم دلا رہے ہوتے ہیں، تم ضدی، تم ہٹ دھرم، تم سست، تم لاپرواہ، اس طرح کے لفظ ہم اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ دہا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں So do not oppress the orphan and do not repel the one who asks۔ آپ سوچیں کہ ہمارے لیے قرآن میں جگہ جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں، اور ہم ان سے لیسن لینے کے بجائے ہم بس قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ بڑا ضروری کام ہے جس کو ہمیں کرنا ہے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھی راہ کے اوپر چلنا سکھائے اور استقامت کے ساتھ رہنا سکھائے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم کس دلدل کے اندر اپنے آپ کو بھی دھکیل رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے بھی بہت سی اگزامپلس ملتی ہیں، جس کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بہت ان کو تکلیفیں پہنچائیں، موکری کی، ان کے ساتھ ان کو پتھر مارے اور ان کے اوپر طنز کیے، تانے دیے، برا بھلا کہا اور ان کی زندگی اجیرن کر دی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی بیک لیش لوگوں کی طرف نہیں گیا۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی انہوں نے اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا۔ اور اگر ہم اور بھی اگزامپلز اٹھائیں تو بہت ساری ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ کس طرح سے قائم کرنا چاہیے۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کو تھریٹ کر کے لے کے جاتے ہیں، خبردار جو وہاں تم نے بدتمیزی کی، اگر تم نے وہاں بدتمیزی کی تو میں آئندہ تمہیں مسجد نہیں لے کر جاؤں گا، میری بےزتی ہوتی ہے، تم وہاں بدتمیزیاں کرتے ہو، تم لوگوں کے آگے سے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تم آگے سے گزر جاتے ہو۔ بہت سارے فادرز اس طرح سے بچوں کو تھریٹ کرتے ہیں مسجد جانے سے پہلے، اور بہت سارے بچوں کو خوشی خوشی لے کر جاتے ہیں، مگر وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ مولانا صاحب اور لوگ بچوں کو اتنا ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں مسجد میں، خاموشی سے کونے میں بیٹھ جاؤ، شور نہیں کرو، یہ کیا کر رہے ہو وہ، تو بچہ جو ہے وہ مسجد جانا ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں دین ہمارا پیار، محبت، خلوص، نرمی، یہ سب سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے بچے کو دین کے اپوزٹ لے کر چل رہے ہیں۔ ہم اپنے بچے کے دل میں دین کے لیے نفرت خود ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو نفرت ہو جاتی ہے ایسے دین سے جو نہ محبت دیتا ہے، نہ نرمی دیتا ہے، نہ شفقت سے پیش آتا ہے۔ تو ایسے دین کا اس نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے نہ وہ مسجد جانا پسند کرتا ہے، نہ وہ نماز پڑھنا پسند کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے یہ قرآن کھول کر اس میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی اس کو اس چیز میں کوئی اس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ مہربان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں اللہ کا ایک امیج ہم قائم کر چکے ہوتے ہیں بچپن میں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کے اوپر کام کیا جائے، ہمارے بچے ہماری طرف سے ایموشنلی ابیوز نہ ہو۔ اگر ہم ایموشنلی ابیوز ہو رہے ہیں کسی سے تو ہم یہ سوچیں بیٹھ کر، بہت سارے لوگ سسرال میں رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سنگل یونٹ میں رہتے ہیں، لائک سیپریٹ ہسبینڈ اینڈ وائف رہتے ہیں، لیکن اپنی ایک دوسرے کی باتوں سے ایک دوسرے کو ایموشنلی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہماری طرف سے پورے دن میں صبح سے شام تک کئی بار ہماری طرف سے لوگ ایموشنلی ابیوز ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو فگر آؤٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایموشنل ابیوز ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ سوچنا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس بات کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ڈی کلٹر ضرور کریں ریگولر بیسس پہ۔ جب ہم چیزوں کو ڈی کلٹر کرتے ہیں، جرنلنگ کرتے ہیں، تبھی ہم اپنے فلاس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور ہم اپنی آپ کو کریکٹ کرنے کی ایک کمپٹنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی ایما۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم لوگوں کو کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے لائف کا شادی کے بعد، وہ یہ
इमोशनली एब्यूज हो गए, हर्ट हो गए, उसके बाद ही हम मेच्योरिटी लेवल पर आए, उसके बाद ही हम स्ट्रांग बने, तब हमने अपने आप को पहचाना, जाना कि हमारी वर्थ क्या है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब तक हम हर्ट नहीं होंगे तब तक हमें अपनी वर्थ कैसे पता चलेगी। क्या ये वाली जो है नजरिया ठीक है, या बगैर हर्ट हुए भी आप स्ट्रांग हो सकते हैं और मेच्योर हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमें हर्ट कर रहा है उसको तो गुनाह मिलेगा, मगर उसकी वजह से हम एक मजबूत इंसान बने हैं, तो ये क्या उसका थैंक यू कि उसने हर्ट किया तभी हम स्ट्रांग बने हैं, मगर गुनाह तो उनको मिलेगा हर्ट किया। तो ये दो जो कॉन्ट्रोडिक्टरी बात आ रही है ना, ये मुझे क्लियर कर दीजिए प्लीज। आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी एमा, आप शुरू वाली बात दोबारा रिपीट करें। जी मैं ये कह रही हूँ कि शादी के बाद जब हर्ट होते हैं, इमोशनली हर्ट होते हैं, जब हमें नेक्स्ट दूसरा बंदा जो हमें हर्ट कर रहा होता है, तो उसके बाद जब हम लोग एक लिमिट पर जब हर्ट होते होते हम लोग को समझ आ जाती है, मेच्योरिटी लेवल आ जाती है हमारे अंदर, तो समझदारी आ जाती है, तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं। तो वो जिसने हर्ट किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके हर्ट होने की वजह से मैं स्ट्रांग बनी हूँ। या फिर एक तो गुनाह तो मिलेगा उन लोगों को कि उन्होंने हर्ट किया। ये तो आपने कहा कि कोई हर्ट नहीं कर सकता है दूसरे बंदे को, मगर उस तकलीफ की वजह से ही हमने अपने आप को पहचाना, हमने अपनी वर्थ को पहचाना। तो ये तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, नहीं इसको नहीं, मुझे क्लियर कर दिया। अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये मिसकंसेप्शन है आपका कि आप ये समझ रही हैं कि जब मुझे किसी ने हर्ट किया तो मैंने मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई, टॉलरेंस मेरे अंदर पैदा हुई और मैंने पेशेंस का मुजाहरा किया और मैं स्ट्रांग हुई। ये आपकी मिसकंसेप्शन है। आपके अंदर, आपके ब्रॉटअप के अंदर ऐसी एट्रीब्यूट शामिल होंगी जो जिन्होंने बचपन में आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस का सामना आपका पड़ा होगा और आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको इस तरह का ब्रॉटअप मिला होगा कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को चीज़ों का जब भी आपको पेन मिलता है तो आप उसके ऊपर गिव अप नहीं करती होंगी, बल्कि आप उसके ऊपर सोचती होंगी, क्रिटिकली एनालाइज करती होंगी, या उसको पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश करती होंगी। ठीक है, ये जो हर्ट करने का ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं ना चीज़ें, ये डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ये वाकई में सही बात नहीं है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे या किसी की ज़ात से मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है। इसका मुझे भी जवाब देना है और दूसरे बंदे को भी जवाब देना है। तीसरी एक और चीज़ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हमें आज़माया जाता है। ठीक है, अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत से अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको जब देखते हैं कि वो दुनिया की तरफ मुड़ रहे हैं, दुनिया की तरफ दुनिया में डूब रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनको खींच कर वापस अपनी तरफ लेकर आते हैं। उसके लिए वो उनको आज़माते हैं, लोगों के ज़रिए आज़माते हैं। ठीक है, लोगों के ज़रिए आज़माते हैं। अब वो लोग जिनको गुनाह मिल रहा है, जिनकी वजह से हमारी ज़ात हर्ट हो रही है, ठीक है, उनकी भी वही आजमाइश है। ठीक है, उनके ऊपर भी वही आजमाइश है कि उनको उनके सामने आपको एक आसान टारगेट बना के पेश कर दिया गया है। अब वो किस तरह से उस आजमाइश में पूरे उतरते हैं, समझ रही हैं बात? एक मुहावरा मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह कभी गंजे को नाखून ना दे, वरना वो खुजा खुजा के अपना सर जख्मी कर लेता है। ये मुहावरा मैंने इसलिए कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी को देकर आजमाया हुआ है और किसी से लेकर आजमाया हुआ है। आप देखें ना कि कोई डिक्टेटरशिप के अंदर स्ट्रांग है, लीडर बना हुआ है, ठीक है, और कोई उस लीडर के अंडर है, लोग। ठीक है, अब जो अंडर है उनको पेशेंस के ज़रिए आजमाया जा रहा है कि वो कितना टॉलरेंस और पेशेंस अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके अपने आप को स्ट्रांग करते हैं। और जो लीडर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, चाहे वो घर का हुक्मरान हो, स्कूल का हुक्मरान हो या मुल्क का हुक्मरान हो, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें एक पोजीशन पे ले जाकर उनको स्ट्रांग बनाकर उनको आजमाने की कोशिश की है कि अब देखते हैं कि अब इसके पास पोजीशन आ गई है तो अब ये क्या करता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो पेन है, ये पेन
آپ کے بچے کو مضبوط بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ جب بچہ گرتا ہے اس کو گرنے دیں، اس کو ڈیئرنگ آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں بچے کو ڈانٹوں گی، ماروں گی، اس کو پین ہونا چاہیے، وہ تکلیف سے گزرے گا تبھی تو وہ ریزیلینٹ ہوگا. نو، آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ پین ہے کس طرح کا. آپ کا بچہ بلی ہو رہا ہے، ایموشنلی ابیوز ہو رہا ہے، تو آپ کے بچے کا برین اپروپریٹلی فنکشن نہیں کرے گا. اگر آپ کا بچہ ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر آرگینکلی پین حاصل کر رہا ہے، جیسے آپ اس کو پارک لے کے جاتی ہیں، وہ گرا، اس کا گھٹنا پھٹ گیا، اس کا بلڈ نکل رہا ہے، وہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پین برداشت کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ایموشن کو ویلیڈیٹ کیا کہ آپ نے اس کو بتایا کہ میں آپ کا پین فیل کر سکتی ہوں، آپ کا بلڈ نکل رہا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، چلو ہم بینڈیج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ اس پہ کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اٹس اے پارٹ آف لائف. مگر اس وقت جب بچے کو چوٹ لگی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے، اب دیکھو مجھے تمہیں ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا پڑے گا. یہ کون سا، یہ کیوں نہیں دیکھ کر چلتے ہو؟ دیکھو اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی، اب میں کیا کروں؟ تمہارے فادر بھی نہیں ہے گھر پر، مجھے تمہیں کلینک لے کر جانا پڑے گا. یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کا بچہ، آپ نے اپنے بچے کی جو پراپر فنکشننگ ہے برین کی وہ روک دی ان باتوں سے. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. آپ کا بچہ ہرٹ ہوگا لوگوں سے، دنیا سے، وہ جائے گا، کھیلے گا، پارک میں جائے گا، بچے اسے بلی کریں گے. وہ اپنے ریلیٹیوز میں جائے گا تو اس کے ریلیٹیوز یا ان کے بچے اس کو بلی کریں گے، یا ریلیٹیوز کو موکری کی عادت ہوگی تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کا کوئی نام رکھیں گے، تم تو چھوٹے ہو، تم تو کالے ہو، تم تو ایسے ہو، ویسے ہو، تم تو بہت دبلے پتلے ہو. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ اس کو کمیونیکیشن میں رکھیں گی. وہ جگہ جگہ پہ ہرٹ کیا جائے گا، اس کو پین دیا جائے گا، مگر جب آپ اس کے ساتھ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں کمیونیکیٹ کریں گی، اس کو اپنے کیریکٹر بلڈنگ کے جی ساتھ. تو یہ ہم لوگوں کو خود ہی ڈفرینشیٹ کرنا ہے. جی بولے. جی جی جی، تو یہ ہم لوگوں کو خود سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ جو جس بات پہ ہم لوگ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا وہ ایموشنلی ابیوزو ہے ڈانٹنا، یا پھر وہ ہیلدی کرٹیسزم ہے. ڈانٹنا ہے ہی نہیں نا. یہ خود میں ابھی دیکھیں، میں نے اتنی ساری باتیں آپ کو کی، آپ نے کیوں ڈانٹنا ہے بچے کو؟ آپ بچے سے کمیونیکیٹ کریں نا. وارن کرنا ہے جیسے. دیکھیں وارن، میں نے آپ کو کہا نا کہ لاسٹ مومنٹ پہ آپ وارننگ بھی دیں گی نا، وہ بھی بچے کے لیے نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گی. آپ لاسٹ وارننگ کا انتظار، لاسٹ مومنٹ کا انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے کے کون کون سے بیہیویئرل ایشوز آ رہے ہیں، اناپروپریٹلی بچہ کہاں کہاں پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو آپ بچے کے ساتھ جب آپ بہت ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اس ٹائم کو آپ یوٹیلائز کریں. اس ٹائم پہ آپ بچے کے ساتھ بیفور ہینڈ چیزوں کو ڈسکس کریں، اس کی باؤنڈریز بتائیں، اس کے ساتھ ہی رولز اینڈ ریگولیشنز طے کریں گھر کے. جب ہم بچے کو لاسٹ مومنٹ پہ وارننگ دیتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے بچے کے اوپر. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. ڈانٹنا از ناٹ دا سولوشن، ڈانٹنا از دا پرابلم. اچھا، مگر جو لوگ جب سوسائٹی میں باہر نکلیں گے، پھر یہ لوگ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے ایسے لوگوں میں، ان کے باس بھی ہوں گے، جب وہاں پہ کرٹیسائز کریں گے تو وہ لوگ کیا بیئر کر پائیں گے؟ پھر میں نے آپ کو جب انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ جب آپ ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر ان کی ایموشنز کو، ان کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں گی، ان کو ریئلائز کروائیں گی ایکنالج کر کے کہ یس، یہ فیلنگز سب کی ہوتی ہیں، یہ ایموشنز سب کی ہوتی ہیں. اور جب ایک بچہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ریز ہوگا تو جب obviously سائڈ بائی سائڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں، پارک میں جا رہا ہے، وہ ریلیٹیوز میں جا رہا ہے، وہ بلی ہو رہا ہے، اس کو موکری اس کے ساتھ کی جا رہی ہے، ایوری تھنگ ہی از فیسنگ. آپ اسے دنیا سے تو نہیں کاٹ کے صرف گھر کے اندر رکھ کر اس کو ریز کر رہی نا، آپ نے اس کو دنیا میں سوشلائز کروانا ہے. تو وہیں سے وہ چیزیں لے کر آئے گا آپ کے پاس، روئے گا کہ مما دیکھیں اس نے مجھے بلی کیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کتنی وائزلی اس کو ٹیکل کر رہی ہیں. آپ اس کو بتائیں گی کہ بیٹا دس از اے پارٹ آف لائف، دنیا ایسی ہی ہے، آپ کو دنیا میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے.
آپ جب بچے کو قرآن سے جوڑیں گی، اللہ سے جوڑیں گی، اس کے ساتھ ریگولر کمیونیکیٹ کریں گی، تو بچہ جب کہیں بھی دنیا میں چلا جائے، اس کے سامنے کوئی بھی برائی ہو رہی ہو، اس کو ریزسٹ کرنا آتا ہوگا، وہ اس پین کو بیئر کرنے کے قابل ہوگا، اس کو سروائیو کرنا آتا ہوگا، اور وہ ریزیلینس کے ساتھ اس چیز کے اندر سروائیو کر جائے گا. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. جی یہ جزاک آپ نے اللہ، اپنی سمجھ تربیہ آ کے اندر ایسے پوائنٹس کو ایڈ کرنا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں ڈی کلٹر یور اسکیجول، ڈی کلٹر ایکٹیویٹیز کو کریں، چیزوں کو کریں. آپ نے اپنے بچے کی تربیہ میں کیا کیا انپٹ کرنے ہیں، آپ نے ایسے کون سے جملے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ اپنے بچوں کے ساتھ بولنے ہیں، آپ نے ایسی کون سی چیزیں جن کو مائنس کرنا ہے، منیمائز کریں، ان کو جملوں کو نکالیں، ان ورڈز کو نکالیں جو آپ کے بچے کو ہارم پہنچا رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ ایک پورا پروسیس ہے جو آپ کے بچے کو دنیا سے بھی روشناس کرائے گا، اس پین سے بھی روشناس کرائے گا جو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، ہر حال میں ملنا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سوچیں کہ اس کو میں پین دوں گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ پین کیا ہوتا ہے. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. میرا بھی ایک سوال ہے یہ آپ جس بات کرنی ہے تو یہ اس میں ڈفرینٹ ایج کے بصیرت آپ کی آواز چلی گئی ہے، یا مجھے نہیں آ رہی ہے بصیرت کی آواز؟ تینوں کو ڈفرینٹلی ابھی ان کے ساتھ ان کو بصیرت آپ کی آواز کٹ گئی تھی. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی آپ سے آ رہی ہے، میری آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. آپ کر لیں مجھے پھر. آ رہی حذیفہ نے بھی ہے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی میری آ رہی ہے. جی جی بصیرت بولیں. میں اصل میں اسی جو آپ بتا رہی ہیں نا اسی میں میرا سوال بن رہا ہے کہ یہ جو ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا اپنے بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. یعنی اگر ایک 3 سال کا بچہ ہے تو اس کو آپ ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے. اس کو چوٹ لگی ہے یا گرا ہے یا ہرٹ ہوا ہے، اور ایک 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو آپ اور طرح سے کریں گے، اور اگر ایک ٹینز میں ہے تو اس کو آپ اور طرح سے. تو یہ تینوں کا ذرا ڈفرینس جو ہے نا یہ ذرا بتا دیں کہ کس طرح سے آپ. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے 3 سال کے بچے کے ساتھ ہی لے کر چلنی ہے. یہ اسٹریٹجی آپ نے 3 سال کے بچے کے ساتھ ہی لے کر چلنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ جو ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرنا کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میری بات، مگر ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ نیز پر بیٹھ کر، گھٹنوں پہ بیٹھ کے اپنے بچے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر کے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے اور اس کو کر کے دکھانا ہے. آپ کمیونیکیٹ بھی کر رہی ہیں اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر کے، اور پھر اس کو کر کے بھی دکھا رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے جگہ جگہ پہ ریپرز کو نہیں پھینکنا، ٹھیک ہے، اوکے چلیں اب ہم ساتھ چلتے ہیں اور ہم ڈسٹ بن کے اندر ریپر کو تھرو کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اور آپ اس کے ساتھ جائیں گی اور اس کے ہاتھ میں جو ریپر ہوگا اس کو بتائیں گی کہ اس طرح سے آپ نے ڈسٹ بن کو اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ نے ریپر تھرو کرنا ہے. لائک وائز جو بھی دوسرے کام وہ کرتا ہے اس وقت بچے کے اندر وہ ٹینٹرمز ہوتے ہیں، وہ روتا ہے، اپنی نیڈس کے لیے روتا ہے، اس کو وہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے بچے کو وہ لمیٹیشنز، وہ باؤنڈریز بتانی ہے پیار محبت سے، آئی کانٹیکٹ مینٹین کر کے. اور بچے کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اتنی عمر کے بچوں کا ایک آپ ٹائم آؤٹ رکھ لیں کہ بچے کے گھر کا ایک ایسا کونا ہو جہاں اگر بچہ قابو میں نہیں آ رہا، بہت رو رہا ہے بہت رو رہا ہے، آپ اس کو لا کر اس کونے میں آرام سے پیار محبت سے بٹھائیں، اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر کے اس کو بتائیں کہ بیٹا آئی ایم نوٹسنگ دیٹ یو آر ناٹ فیلنگ گڈ. آپ اچھا فیل نہیں کر رہے. جب آپ اچھا فیل کرو اور آپ جب رونا دھونا بند کر دو تو پھر مجھے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گی. لیکن اس وقت آپ کا نہ ٹون، نہ آپ کا ٹچ، نہ آپ کے ورڈز ہارش ہونے چاہیے. ایوری تھنگ شوڈ بی نارمل اور پولائٹلی آپ نے بچے کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. آپ کی ایموشنز، آپ کی بیہیویئر، آپ کی اورا کے اندر آپ کا بچہ نیگیٹیوٹی نہ دیکھے. آپ کو بہت کام ڈاؤن ہو کے بچے کو ٹریٹ کرنا ہے. اسی طرح جب 7 سال کے بچے سے بات کی جا رہی ہے تو 7 سال کے بچے کا تو ایک پیٹرن بن چکا ہوا ہوگا. جو پیٹرن آپ نے 3 سال میں بچے کا بنانا شروع کیا ہے وہ آپ کے بچے کا 7 سال تک پیٹرن بن چکا ہوا ہوگا. تو بچہ اتنا زیادہ آپ کو ٹف ٹائم نہیں دے گا.
آپ کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن بلڈنگ بانڈ بنا ہوا ہوگا، بلڈ ہوئی ہوئی ہوگی، تو آپ کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگا، آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹو رہیں گے. لائک وائز 13 ایئرس، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 7 سال کے عمر تک بچے کو وہ براٹ اپ دیا ہے کہ نہیں دیا. اگر نہیں دیا تو پھر آپ کو بہت پرابلمز آئیں گی، لیکن آپ نے پرابلمز کو فیس کرنا ہے، لیکن بچے کو اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے، بچے کو بتانا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ مار کھا کے کیوں آئے، مار کے کیوں نہیں آئے، تم یہ اس طرح نہیں کبھی کرنا. اور بچہ کیا کرتا ہے، بچہ جا کے بلی کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرے بچوں کو. آپ نے تصویر کا ایک رخ نہیں دکھانا بچے کو، آپ نے بچے کو کمپلیٹ پکچر دکھانی ہے. جیسے بہت سی مدرس کہتی ہیں کہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اچھی بات نہیں ہوتی، تو بچے کیا ہوتے ہیں، پٹ کر مار کھا کے آ جاتے ہیں بچے. آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ اس نے سیلف ڈیفینس بھی کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے، ٹیکٹیکلی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس کے ساتھ ہر چیز کے، ہر ٹاپک کے اوپر اوپن کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ 7 ایئرس کا ہو یا چاہے 13 ایئرس کا ہو. مگر بچے کو آپ نے تصویر کے دونوں رخ دکھانے کہ بچے نے پہل نہیں کرنی مارنے میں، لیکن کسی کو رائٹ نہیں ہے کسی کو ٹچ کرنے کا، کسی کو رائٹ نہیں ہے کسی کو مارنے کا، فزیکل ابیوز کا. تو آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی مینٹلی ابیوز کرنے میں لگا ہوا ہے یا وربلی ابیوز کر رہا ہے، تو آپ کا بچہ اس کو اگنور کرے اور چلا جائے، اس کے منہ نہ لگے یا اس کے ساتھ لڑائی جا کے نہ کرے. لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ فزیکلی ابیوز ہونا چاہ رہا ہے، فزیکلی ابیوز کرنا چاہ رہا ہے، تو نو بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ٹچ یو. کوئی آپ کو ٹچ کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے آپ نے کسی کو آپ کو ٹچ کرنا الاؤ نہیں کرنا. یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. سو دس از دا وے وی نیڈ ٹو ٹیچ آر کڈس کہ آپ نے اپنے بچے کو ہر طرح سے چیزوں کے بارے میں کیسے گائیڈ کرنا ہے. آپ کا بچہ آپ نے اپنے بچے کو اتنا فریڈم دینا ہے. آج کا دور اتنا خطرناک دور ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو وہ فریڈم آف سپیچ، وہ کلوزنس، وہ کلوز بانڈنگ بچے کو پرووائڈ کرنی کہ بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سیف فیل کرے. بچہ آنکھ بند کر کے آ جائے کہ میرا یہ کوشچن میری مما بغیر مجھے جج کیے اس کا جواب دے دیں گی. آپ دیکھیں بہت سے بچوں کو وقت سے پہلے اپنے کلاس فیلوز یا اپنے فرینڈ سرکل میں، پیئر سرکل میں بہت ساری انفارمیشن بیفور ایج مل جاتی ہے، اڈلٹہڈ کی یا کسی بھی چیز کی، اور بچہ سوچتا رہتا ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ میں کس سے بات کروں، کس سے بات کروں. تو جب آپ اپنے بچے کے آئیڈیل ہوں گے تو آپ کا بچہ آپ ہی کے پاس آئے گا پوچھنے کہ یہ مما اس کا کیا مطلب ہے، یہ میں نے اس طرح کی عجیب سی بات سنی ہے، کیا آپ مجھے ایکسپلین کریں گی. تو جب تک آپ کا بچہ آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا، وہ آپ سے کچھ بھی شیئر نہیں کرے گا. آپ نے اپنے دماغ میں یہ بٹھانا ہے کہ میں اپنے بچے کا آئیڈیل ہوں یا نہیں ہوں. میں نے اپنے آپ کو اپنے بچے کا آئیڈیل بنانا ہے تاکہ میرا بچہ کہیں دوسرے تیسرے شخص کو تلاش نہ کرے اپنے دل کی بات یا اپنے دماغ میں چلنے والی چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے. وہ آنکھ بند کر کے میرے پاس آ جائے کہ میں اس کی دنیا میں سب سے بڑی ویل وشر ہوں، اور میں کبھی بھی اس کو جج نہیں کروں گی. ہم جج کرتے ہیں بچوں کو، ہم بچوں کو شیمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرم کرو، ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو، کوئی سن نہ لے، چپ ہو جاؤ. یہ سب چیزیں بچے کے اوپر غلط اثر ڈالتی ہیں اور پیرنٹس سے ان کو دور کر دیتی ہیں. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. جی حذیفہ، بصیرت، آئی ہوپ اب آپ کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی. جی بس یہی سمجھے کہ یعنی اگر بڑے بچے ہیں تو ان کو بھی ایموشنل ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی مجھے بالکل، لگ سب رہا کو تھا کہ ہوتی ہے، شاید وہ ان کو. سب کو ہوتی ہے. آپ بلکہ اچھا صحیح. ٹینز میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ ہوتی ہے، بلکہ ٹینز میں آپ کو بتاؤں، ٹینز میں آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے انکنڈیشنل محبت دکھانے کا. آپ دوسرا تیسرا کوئی آپشن اپلائی کریں گی نقصان اٹھائیں گی. ٹینز میں بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ نے صرف پیار اور محبت کی زبان سے اس کو راہ راست پر لانا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی بیڈ ہیبٹ اس کے اندر ہو گئی ہے، آ گئی ہے، یا وہ اسکرین ٹائم کا ایڈکٹ ہو گیا ہے، تو آپ صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں پیار، محبت اور انکنڈیشنل بیہیویئر اس کے سامنے شو کر کے ہی آپ اس کو راہ راست پر لا سکتی ہیں. ادروائز آپ کوئی دوسرا تیسرا آپشن اپلائی کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ آپ سے مزید دور ہو جائے گا.
اچھا یہ ویسے یہ تو خیر بچوں کے حوالے سے آپ نے بتایا، ویسے ایڈلٹس جو ہوتے ہیں یعنی ہمارے آپس میں جو ریلیشن شپ، ہماری بہنیں ہو گئی، بھائی، اسپاؤزز ہو گئے، تو ان کو بھی ایموشنل ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے؟ سب کو ہوتی ہے. سب کا مطلب ہر برین انسان اللہ کو؟ سبحانہ تعالیٰ نے سب کا برین ایک جیسا بنایا ہے. سب کو ہوتی ہے. یعنی میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ اب ان کی وہ اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ اب وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ ان کو اب باتیں کہنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن انسان کو کمزور بنایا ہے. ہم ویک ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ خود نہیں فیل کرتی کہ آپ کا ایمان کا لیول ایک دن تو بڑا ہائی ہوتا ہے، اگلے دن بڑا لو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کمزور ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو برین کا اسٹرکچر بنایا ہے وہ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. ایموشنل ویلیڈیشن کی ضرورت مجھے اور آپ کو بھی ہے، اور اس کے لیے ہم سیلف ٹاک کرتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں ہم نے پازیٹیو سیلف ٹاک کرنی ہے؟ میں کیوں بار بار کہتی ہوں کہ جرنلنگ کریں، اپنے شیشے میں کھڑے ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنی پیاری آنکھیں دی ہیں جن سے آپ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھتی ہیں. آپ لاؤڈر بولے اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے سوائے تیرے. مجھے بس اپنا ہی محتاج رکھنا. مجھے تو نے صحت مند جسم عطا فرمایا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہے، جن کے پاؤں نہیں ہیں. آپ سوچیں نا. تو یہ ہماری اپنی خود کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں اپنی ایموشنز کی ویلیڈیشن کروں خود سے. اگر کوئی نہیں کر رہا، میں نے سیلف ٹاک کرنی ہے. پازیٹیو سیلف ٹاک میرے لیے بڑی افیکٹو رہے گی اگر میں اپنے آپ کو ایموشنلی اور مینٹلی ہیلدی رکھنا چاہتی ہوں. جی حذیفہ. میم از دس فیمل اونلی کلاس؟ سوری؟ یہ صرف فیمیلز کے لیے کلاس ہے؟ نہیں، یہ سب کے لیے ہے. یہ مدرز اینڈ فادرز سب کے لیے. اوکے. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ پیرنٹنگ کیا بغیر سیکھے بھی آ جاتی ہے؟ کیونکہ جتنا ابھی تک میں نے دیکھا ہے، میں کلاسز وغیرہ لیتا رہتا ہوں، تو مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ تو ایک بڑی سیکھنے والی چیز ہے. مطلب سیکھے بغیر تو نہیں کیا جا سکتا. یہ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں جو پیرنٹ ہوڈ میں ہوتے ہیں وہ بغیر کسی ٹریننگ کے پیرنٹ ہوڈ میں آ جاتے ہیں. کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے نا، ایجوکیشن کی کمی ہے. آپ دیکھیں ہماری پچھلی نسلیں اسی لیے ساری قرآن سے دور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا حق ہم نے ابھی تک ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور پیرنٹنگ جو سب سے دنیا کا سب سے بڑا پروفیشن ہے، پروفیشن ہی کہوں گی میں اس کو، اس پروفیشن کے لیے ہم ٹریننگ نہیں حاصل کرتے، ہم ایجوکیشن نہیں حاصل کرتے، ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی، اور ہم اس کو بہت ہی ایزی سمجھتے ہیں. ہم اپنا فیوچر ہسبینڈ اور فیوچر وائف تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری آنے والی نسل ایک عورت کے ہاتھ میں پروان چڑھے گی یا ایک مرد کے ہاتھ میں پروان چڑھے گی. اس مرد اور عورت کو یہ جاننا ایک دوسرے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم انسان کا بچہ پیدا کر کے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر پال پوس سکتے ہیں یا نہیں. ہم تو بلی کتوں کی طرح پال رہے ہیں اپنے بچوں کو، جیسے جانور اپنے بچوں کی بیسک نیڈس کو پورا کرتے ہیں، کھانا پینا اوڑھنا پہننا، وہی ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہم اپنی پیرنٹنگ میں. جی حذیفہ، آئی ہوپ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ حذیفہ آر یو دیئر؟ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. Am I audible؟ آپ کی آواز مسلسل بیچ میں کٹ رہی تھی. اچھا، آپ کو میری پوری بات سمجھ آئی یا میں دوبارہ ریپیٹ کروں؟ ریپیٹ کر دیں آپ نے لاسٹ پوائنٹ بتایا. دیکھیں میں یہ بتا رہی تھی کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا پروفیشن جو ہے نا اس کو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. ہم دنیا جہاں کی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم شادی کرتے ہوئے صرف ہم کھانا پینا پہننا اوڑھنا کپڑے شادی کا ہال یہ سب ہم پلان کرتے ہیں، بٹ ہم یہ پلان نہیں کرتے کہ لڑکا یا لڑکی اس قابل ہیں کہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر اپنے بچے کو پروان چڑھانے کی کمپٹنسی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. ہم فیوچر ہسبینڈ اور فیوچر وائف تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک ٹریجڈی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں
اور میں اپنے خرابیوں کو کیسے دور کروں. اگر مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں اپنی تربیت کے اوپر کیسے کام کروں تو میں اپنے بچے نہیں پال سکتی. اس لیے مجھے شادی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. یہ ایک پورا کا پورا سمجھیں کہ ایک پورا ایک پیکیج ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ پہلے یہ سوچیں کہ اگر آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کو اپنا ہی جواب نہیں دینا پڑے گا بلکہ اپنے بچوں کا بھی جواب دینا پڑے گا. آپ کو اپنے بچے کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، اس نہج پہ ان کو ریز کرنے کی جس نہج کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دیا ہے تھرو سیرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے تھرو اور قرآن کے تھرو. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ حذیفہ. جی حذیفہ، آپ کو میری پراپرلی آواز آئی کہ میں نے کیا کہا؟ ہاں، جس طرح بلکہ ایک کوٹ بھی ہے نا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین بینگ اے پیرنٹ اینڈ ہیونگ چائلڈ. اچھا، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ واٹس دا رائٹ ٹائم ٹو لرن پیرنٹنگ؟ رائٹ ٹائم کا تو مجھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ دیکھیں میں نے کہا کہ میرا ایک اور بھی سوال ہے کہ واٹس دا رائٹ ٹائم ٹو لرن پیرنٹنگ؟ جی میں صحیح یہی وقت کیا ہوتا ہے اس کو میں سیکھنے یہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ رائٹ ٹائم آف پیرنٹنگ کے لیے آپ نے شادی سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا میں آ رہی ہے آواز؟ میری آواز آ میری رہی آواز ہے؟ آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے، وہ شاید سمیرا کی طرف سے بھی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے میری آواز؟ اب کلیئر ہے. اوکے. آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم. سو دیکھیں شادی کے بعد تو رائٹ ٹائم نہیں ہے، شادی سے پہلے ہی رائٹ ٹائم ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم شادی کا سوچتے ہیں تو لڑکا جو ہے وہ فیوچر وائف تلاش کر رہا ہوتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ فیوچر ہسبینڈ تلاش کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف شادیاں کر کے اپنی کریئر پرسو کرنا، اپنے بچے پیدا کرنا اور ان کو ایک لائف سٹائل دینے کی تگ و دو میں لگ جانا اس لیے نہیں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ریز کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے، پیرنٹنگ کو سیکھنا ہے، تو ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنے اسپاؤس کو چنتے ہوئے، چوز کرتے ہوئے ہمارے دماغ میں یہ ہوگی آپشن کے پوائنٹ ہوگا ہمارے دماغ میں کہ مرد اپنے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہے گا کہ جو میری نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں پروان چڑھانے کی کمپٹنسی رکھتی ہو. اور عورت بھی یہی چاہے گی. یعنی ہم نے فیوچر پیرنٹس تلاش کرنے، یہ فیوچر فادر اور فیوچر مدر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے. اپنی گروتھ پہ کام کرنا شروع کریں گے. جیسے شادی بیاہ کے لیے آپ دیکھیں نا کہ مہینوں پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جہیز کی، بری کی، کپڑوں کی، اس کی اس کی. اس طرح ہم اپنی تربیہ کی تیاری کریں، ہم اپنی تربیہ پہ کام کریں. ہمیں اگر کوئی کورس کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک پوری دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے گیجٹ کی صورت میں. ہم کتنے ملٹیپل کائنڈ آف لوگوں کو سن سکتے ہیں. ہم جائیں، ہم اپنی گروتھ کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں. دین ہمارا کیا کہتا ہے، پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے بچوں کی. اور پارٹ آف دین بھی ہم اپنے اندر کے فلاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی ایموشنز کو کتنا ویلیڈیٹ کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے اینگر ایشوز کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں. ہمارا ہر کیریکٹر کا، بیہیویئر کا، تھاٹ پیٹرن، ہر چیز ہمارے بچے پہ افیکٹ ڈالتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک کلیئر. ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو وہ خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور آپ کے انوائرمنٹ کے جتنے بھی ایسپیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے بیہیویئر، کیریکٹر کے جتنے بھی ایسپیکٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگوں کو دیکھتا ہے انکلوڈنگ پیرنٹس، وہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ لے رہا ہوتا ہے. تو جب وہ لے رہا ہوتا ہے آپ کا جو ہم کہتے ہیں ہم بچے کو پالیں گے، ہم بچے کو بتائیں گے. آپ یقین کریں کہ جو بچپن، جو شروع کے ارلی ایئرز ہوتے ہیں نا، اس میں بچہ صرف وہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. سنتا تو وہ بعد میں ہے،
جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پہلے سیکھتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کا انوائرمنٹ ٹریش فری ہونا چاہیے. بچہ آپ کے سارے وربل ایموشنل ہر چیز ہر کیو کو لے رہا ہے اور گراسپ کر رہا ہے اپنے اندر, اور اسی کو وہ پھر اپلائی کرے گا اپنی زندگی میں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اوکے, آئی ہوپ اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. اگر ہے کسی کا کوئی سوال تو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. پھر فیوچر پیرنٹ کو انالیسس کرنا, جج کرنا, وہ 3-4 میٹنگز ایک ڈرائنگ روم میں کیسے ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں. فیوچر پیرنٹ کو اینالائز کرنا, جج کرنا اور اوکے وہ نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتی نا. دیکھیں ہمارے دین نے لڑکے اور لڑکی کو اور ان کے ولی کو, لڑکی کے ولی کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ لڑکے کا دین چیک کریں, اور لڑکے کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ لڑکی کا دین چیک کرے. ہم دین کیسے چیک کرتے ہیں کہ گھر والے مذہبی ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, حج عمرے اور زکوٰۃ دیتے ہیں, بس یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات کیا ہیں, ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا طریقہ کیا ہے, ہم زندگی کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, ہمارا زندگی کے آگے زندگی کے لیے پرپس کیا ہے, پرپس آف لائف کیا ہے, ہم اپنی زندگی سے چاہتے کیا ہیں, کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے. دین چیک کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن کیوز کے اوپر ہم نے لڑکے یا لڑکی کا دین چیک کرنا ہے. وہ 3-4 میٹنگز ہوں یا سب کے سامنے بیٹھ کر ہو یا سیپریٹ ہو, بٹ یہ لڑکے اور لڑکی کا رائٹ ہے جو دین نے ان کو دیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہونے والے اسپاؤس کا دین چیک کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح سے پروان چڑھانے کی کمپٹنسی رکھتے ہیں. کمپٹنسی تو بعد میں بات آتی ہے, پہلے تو پرپز آ جاتا ہے نا, پہلے تو انٹینشن آ جاتی ہے کہ انٹینشن ہے بھی کہ نہیں ہے, پتہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اصل مقصد دنیا میں آنے کا مقصد بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں. ٹھیک ہے ایما, ٹھیک ہے, ہم اس سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. حذیفہ آپ کون سے گروپ سے آئے ہیں؟ میں ایس یو پی کے گروپ سے آیا ہوں. بیسیکلی اناؤنسمنٹ میں آیا ہوا تھا آپ کا یہ اس کا لنک. اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے ان باکس کر دیجیے گا اف یو وانٹ ٹو ہیو ملٹیپل اپڈیٹس, کیونکہ یہ میرا ویکلی فری سیشن ہوتا ہے, اس کا میں لنک وہیں شیئر کر دیتی ہوں, لیکن ریکارڈنگز وغیرہ میرے گروپ میں شیئر ہوتی ہیں. اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو سو آپ کو وہاں ریکارڈنگز اور اپڈیٹس بھی مل جائیں گی. اگر آپ پیرنٹنگ کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہیں تو آپ مجھے ان باکس کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ ایس یو پی ایکٹیویٹیز 2 کے نام سے ہے, اناؤنسمنٹ تو اسی میں آتا ہے. بیسیکلی میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا میسج کر کے کہ میں تو اس ٹائم یونیورسٹی ہوتا ہوں تو اس لیے میں اٹینڈ نہیں کر پاتا, تو اس کی اگر ریکارڈنگ اویلیبل ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ مجھے ان باکس کر دیجیے گا نا, تو میں آپ کو جس گروپ میں ریکارڈنگ شیئر ہوتی ہیں میں آپ کو وہاں ایڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں کر دیتا ہوں. اوکے جی, بصیرت آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. یہ پہلے سے ریز تھا. اچھا ٹھیک ہے, میں سیشن کو اینڈ کرتی ہوں. آئی ہوپ اب کسی کا کوئی سوال نہیں رہ گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کے معاملات کرے اور ہمیں نیکی اور ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے کہ ہم ان فلاز کو ختم کرنے کے لیے اپنی گروتھ پہ کام کر سکیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.